अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे 70 शॉर्ट्स अपलोड कर चुका हूँ और 6 फुल लेंथ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कैजुअल सी वीडियो बनाऊं अपने चैनल के लिए, जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन उन लोगों को दूं जो मुझे नहीं जानते और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं और ये पूछते हैं मेरे से कि इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद क्या है या मैं कब तक इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करूंगा। तो मैं उनको भी ये बताता हूँ कि इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या था, मेरी इंस्पायरेशन, किससे मुझे इंस्पायरेशन मिली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरा नेम क्या है। जैसा कि मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है मोहम्मद उसामा शकूर, तो मेरा नाम भी मोहम्मद उसामा शकूर है। अगर बात करें मेरी क्वालिफिकेशन की, तो मैंने अभी पिछले साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है और बाय प्रोफेशन मैं एक फ्रीलांसर हूँ। अब आते हैं कि मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद क्या था। मुझे इंस्पायरेशन किन लोगों से मिली, इस बात में कोई शक नहीं कि मुझे सारी की सारी इंस्पायरेशन यूथ क्लब से मिली। जब मैंने ताहा इब्ने जलील को सुना, मैंने मोहम्मद अली को सुना, स्पेशली जब मैंने ताहा इब्ने जलील की वो एक स्टोरी सुनी कि वो किस तरह से एक दुनियादार शख्स से एक दुनिया की ज़िंदगी में मगन थे और किस तरह से उन्होंने कोशिश की और अल्लाह ताला ने उनको उनका रास्ता ही बदल दिया, उनको दीन की तरफ, वो किस तरह से पूरी तरह से कन्वर्ट होकर दीन की तरफ आ गए। तो मेरे लिए वो एक बड़ी अमेजिंग स्टोरी थी। और उसके बाद मैंने भी ये सोचा कि अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब अगर मैं आपसे बात करूं, मैं मुसलमानों से बात करूं, मैं ये सोचूं, मैं ये समझूं कि मैं जो ये बात कर रहा हूं मैं ये एक मुस्लिम बंदे से बात कर रहा हूं, तो मुझे और आपको, हम सबको ये बात तो पता है कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। हमने कुरान पाक की ये आयत सुनी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आपको और मुझे इस बात का तो पता है कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद, अल्लाह ताला का हमें क्रिएट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, हम इस दुनिया में रहते हुए आखिरत को कमाएं। लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं, आप अपनी ज़िंदगी को देखें, तो हम ज़्यादा अपना अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम इस दुनिया को कमाने में लगे हुए हैं, हम अपनी आखिरत की फ़िक्र को भूले हुए हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं अपनी लाइफ में, मैं 5 से 6 माह पीछे चल जाऊं, या थोड़ा सा और लंबा मैं अगर एक जंप लूं और मैं 2 साल पहले चल जाता हूं, तो मैं इस बारे में इतना सोचता नहीं था कि हमने इस दुनिया के बाद भी आगे किसी दुनिया में जाना है, हमने आखिरत के लिए तैयारी कैसे करनी है, क्यों करनी है, और मैंने कभी इस बात पर इतना गौर नहीं किया था। अगर मैं स्टार्ट करूं अपनी स्कूल लाइफ से, तो इस वक्त जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने मेरा ये चैनल देखा है, तो वो ये जानते होंगे कि मैं स्कूल में किस तरह का शख्स था। मैं इंतहाई एक शुगर लगाने वाला शख्स था, और जो कि सारी फजूल एक्टिविटीज़ में सबसे आगे होता था। अगर कोई डांस पार्टी हो रही है, कोई सिंगिंग का कंपटीशन हो रहा है, या जो एक नौजवानों के शुगल मेले होते हैं, तो मैं सबसे आगे ही होता था। अपनी क्लास को अगर इंटरटेन करना हो, तो उसामा शकूर से अच्छा कोई इंटरटेन नहीं कर सकता था। अगर स्कूल के बाद मैं अपनी कॉलेज लाइफ में आ जाऊँ, तो कॉलेज लाइफ के भी मेरे जितने भी दोस्त जो ये वीडियोस देख रहे हों या जो भी मुझे कॉलेज में जानते हैं, उनको भी मैं इस नज़र से ही वो मुझे देखते होंगे कि ये एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाला बंदा है। कि मैं किसी भी महफिल के अंदर हूँ, मैं अगर किसी फंक्शन में हूँ, तो मैं सबसे आगे होता था। अगर हमारे कोई कॉलेज में कंसर्ट हो रहा है, तो मैं सबसे आगे खड़े होकर पागलों की तरह डांस कर रहा होता था। और कॉलेज की लाइफ भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से गुजारी कि मुझे कोई आखिरत की इतनी फिक्र नहीं थी, मैं अपनी मस्त ज़िंदगी में लगा हुआ था। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, और पहला साल भी उसी तरह जिस तरह मैंने कॉलेज और स्कूल में गुजारा, मैंने यूनिवर्सिटी का पहला साल भी सेम उसी तरह से गुजारा कि अपनी क्लास में मैं सबसे ज़्यादा बोलने वाला होता था। क्लास में अगर पूरी की पूरी क्लास को हंसाना हो, तो मेरे से अच्छे चुटकुले कोई नहीं छोड़ सकता था। कि मैं बात करता था, मैं टीचर्स को कमेंट पास करता था और पूरी क्लास हंसती थी। कॉलेज, अगर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, तो पहले 2 सेमेस्टर इस तरह से ही चला। उसके बाद मैंने सुनना शुरू किया। सुनता तो मैं पहले से ही था, मौलाना तारिक जमील को और भी बहुत सारे उलमाए किराम को सुनता था। तो मैंने उसके बाद अपने जैसे लोग देखे, मैंने सुनना शुरू किया यूथ क्लब को, और मैंने उनकी ज़िंदगी से बड़ी मुझे इंस्पायरेशन मिली। मैंने उनको सुना, और सुनते 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 आहिस्ता आहिस्ता से मुझे ये रियलाइज़ होने लगा
کہ یار میں کیا یہ دنیا کے اندر صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں کہ میں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کروں، میں لوگوں کو خوش کروں، میں کلاسز میں بیٹھ کے چٹکلے چھوڑوں اور سارے لوگ ہنسیں، یا میں اپنی ساری کی ساری جو محنت اور تگ و دو کر رہا ہوں وہ دنیا کے لیے ہی کروں؟ میں نے اس بات پہ سوچنا شروع کر دیا، اور سوچتے سوچتے کوئی بھی پروسیس جس طرح سے ہم جب خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دم سے خراب نہیں ہو جاتے، ہم آہستہ آہستہ سے گریجولی ہم خراب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ بہتری کی طرف آئیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اچانک ایک بٹن دبایا آپ نے اور آپ بالکل چینج ہو گئے۔ میں نے سوچنا شروع کیا اس بات کے بارے میں کہ کیا میں اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار رہا ہوں؟ کیا میں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ میں جس لوگوں کو خوش کروں، میں بالکل انجوائے کروں، میں بھول جاؤں کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کرنا ہے، آخرت کے لیے کیا کمانا ہے، اور میں آخرت کی زندگی کی فکر چھوڑ دوں؟ تو آہستہ آہستہ میں نے اس بات پہ سوچنا شروع کیا اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو سننا شروع کیا، علماء کرام کو سنا میں نے۔ آہستہ آہستہ میرا پہلا سٹیپ دین کی طرف آنے کا یہ تھا کہ میں نے داڑھی کو رکھ لیا، اور میں آپ کو بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین کی طرف آئیں تو سب سے پہلے داڑھی کی نیت کریں اگر آپ کے چہرے کے اوپر نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کو خرافات سے، آپ کو برائیوں سے آہستہ آہستہ خود ہی دور کر دے گی۔ تو داڑھی میں نے رکھ لی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں دین کو، اور دین کو، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک نارمل انسان ہوں، ایک نارمل مسلم ہوں۔ میں اس کے علاوہ کوئی دین کے بارے میں میرا جتنا بھی نالج ہے وہ میں نے لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھ کے، اپنے قاری صاحب کو سن کے، اور جتنے بھی یہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، اسلامک موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا علماء کرام ہیں، میں نے ان کو یوٹیوب پہ سنا اور آہستہ آہستہ میں چیزیں سیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں سیکھنی شروع کی، اور میں اور آگے آتا گیا اس چیز میں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں آہستہ آہستہ کر کے اپنی برائیوں کو چھوڑتا چلا جاؤں، اور ایک ایک کر کے میں ابھی تک میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرا روز نیا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، اور میں کچھ برائیوں کو اور برائیوں کو چھوڑ دوں۔ اب کوئی بھی پرفیکٹ مسلم نہیں ہوتا، ابھی تک میں بھی کوئی ایک پرفیکٹ مسلم نہیں ہوں، میں بھی ایک ادنا سا مسلمان ہوں، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری اس پوری کی پوری کائنات کا رب ہے وہ بہت مہربان ہے، وہ کوئی دنیا دار نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا وڈیرا نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا جج نہیں ہے، یا وہ کوئی دنیا کا عہدے دار نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں پوری 100% محنت دینا ہوگی تو وہ ہمیں بخشے گا، تو وہ ہمیں معاف کرے گا، ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ ہمیں اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا جو معاملہ ہے آخرت کا، وہ ایک ایسی ذات کے ساتھ ہے جو نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری کوششوں کو دیکھیں گے کہ کیا میرے اس شخص نے کوشش کی، کیا میرے اس شخص نے دنیا میں وہ صرف دنیا کو کمانے میں ہی لگا رہا، یا اس نے کوشش کی کہ وہ آخرت کی تیاری بھی کرے۔ تو میں نے اپنے اندر یہ بات بٹھائی کہ میرا کام ہے کوشش کرنا، میرا کام ہے برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنا۔ میں ایک بار عہد کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اب اس برائی کو چھوڑ دینا ہے، اور میں دوبارہ اگر کر لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں آئندہ اس کو نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح سے آپ چلتے رہیں بار بار۔ اگر آپ سے کوئی ایک برائی ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، سچ دل کے ساتھ معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ معافیوں کو انتہائی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا شخص، میرا بندہ میری طرف ایک قدم آئے تو میں اس کی طرف 2 قدم آؤں گا۔ تو میں نے بھی یہی کیا کہ اپنی ایک ایک کر کے برائی کو چھوڑنا شروع کیا، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ پھر ابھی تک میں دین کو سیکھنے کی سٹیج پہ ہوں کہ میں آہستہ آہستہ دین کو سیکھ رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ، اور یہ جو میرا مشن ہے، یہ جو دین کو سیکھنے کا مشن ہے، یہ رہتے دم تک، جب تک میری آخری سانس ہے، میں دین کو سیکھتا چلا جاؤں گا۔ میں دین میں آگے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں واپس نہ آ جاؤں، میں کبھی بھی دوبارہ سے اس سٹیج پہ نہ آ جاؤں جو میں اسکول کالج میں ہوا کرتا تھا۔ تو میری یہی کوشش ہوگی کہ میں آہستہ آہستہ اپنے نالج کو، میں دین کے بارے میں اپنی لگن کو، دین کو سیکھنے کے بارے میں اپنی لگن کو بڑھاؤں۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں رہتے دم تک، آخر تک اپنے اس دین کی محنت کو جاری رکھوں اور سیکھتا چلا جاؤں۔ اب بات کرتے ہیں ہم اس یوٹیوب چینل کو کریٹ کرنے کا کیا مقصد تھا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ اپنی ایک جرنی شیئر کی کہ کس طرح سے میں اس طرف آیا، اور اب میں بات کرتا ہوں کہ اس یوٹیوب چینل کو کریٹ کرنے کا کیا مقصد تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں کسی شخص سے انسپائر ہو سکتا ہوں، ان لوگوں کی جن کی میں نے بات کی، یوتھ کلب والوں کی، ان کی ایک 12 سے 15 سال کی محنت ہے، آج وہ اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا
کہ کیوں نہ میں بھی اس محنت کو سٹارٹ کروں، کیوں نہ کل کو آج سے 8-10 سال بعد، آج میری ویڈیوز اگر زیادہ لوگ نہیں دیکھیں گے لیکن آج سے 8-10 سال بعد میرے سے بھی کوئی بندہ انسپائر ہو، میں بھی کسی کو دین کی طرف لانے والا بنوں۔ یہ چیز میرے لیے، میرے خیال سے آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص کی اگر میں ویڈیو دیکھوں اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو ٹوٹلی چینج کر لوں تو وہ اس شخص کو کتنا ثواب ملا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس شخص کے لیے کتنا بڑا ثواب رکھا ہوگا کہ اس کو سن کے اس سے انسپائریشن لے کے کوئی کسی نے اپنے آپ کو پورا چینج کر لیا اور وہ دین کی طرف آ گیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں بھی یہ محنت کروں، اور ہمیں دین کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے شاید کوئی بہت بڑی تعداد کی ضرورت نہ پڑے، اگر کوئی ایک بھی شخص میری وجہ سے اپنی دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کو اپنا مقصد بنا لے تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے اس کا کافی اجر دیں گے، اور یہ اجر انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ مجھے جنت میں لے کے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس چینل کو کریٹ کرنے کا میرا مقصد صرف ایک ہی تھا، اس کا مقصد کوئی ارننگ نہیں تھی کہ میں سبسکرائبرز لوں گا، میرا چینل مونیٹائز ہوگا اور اس کے بعد میں ارننگ کروں گا۔ اور میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر ان فیوچر یہ چینل میرا مونیٹائز ہوتا بھی ہے تو میں اس کی زیادہ سے زیادہ انکم، میکسیمم انکم فلاحی کاموں میں لگاؤں گا۔ میرے بہت سے اور پلان ہیں، انشاءاللہ وقت آنے پہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور ان پہ کام بھی کروں گا۔ تو میں اس کی ساری انکم ان فلاحی کاموں پہ لگاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس کو کریٹ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ایک لوگ کبھی آنے والے وقت کے اندر، آج سے 8-10 سال کے بعد، کہ جب میں ایک دین کا اچھا طالب علم بن چکا ہوں گا تب لوگ میرے سے انسپائریشن لیں، میں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والا بن جاؤں، اور لوگ مجھے دیکھ کے نہیں بدلیں گے، لوگ بدلیں گے سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سن کے، لوگ بدلیں گے قرآن پاک کو سن کے۔ تو میرا یہ کام ہوگا کہ میں لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پہنچاؤں گا، میں لوگوں تک قرآن پاک کی آیات کی تشریح کر کے، ان کا ترجمہ کر کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی موٹیویشن والی آیات ہیں کہ اگر وہ بندہ سنے تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنا چاہتے ہیں۔ تو میرا یہ کام ہوگا کہ میں قرآن پاک لوگوں کو سناؤں، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ لوگوں کو سناؤں، میں احادیث لوگوں کو سناؤں، میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات لوگوں کو سناؤں اور ان کو دین کی طرف لے کے آؤں۔ تو اس چینل کو کریٹ کرنے کا سارا مقصد صرف یہی ہے۔ تو جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں، کہ ہماری زندگی کا صرف اور صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم دنیا میں آئیں اور ہم دنیا کی تیاری کریں، ہم دنیا کو کمائیں، صرف یہ مقصد نہیں تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا میں آئیں اور ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم دنیا میں آ کے اس زندگی کی تیاری کریں کہ جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے، یہ کتنے سال جی لیں گے آپ میکسیمم، آپ یا میں میکسیمم کتنے سال جی لیں گے؟ ہم 100 سال جی لیں گے۔ میں ایک کھل کے محتاط اندازہ نہیں لگاتا، ایک اوپن آپ کو ایج بتاتا ہوں کہ لیٹس سپوز ہم نے 120 سال جی لیا ہم نے، جو کہ آج کل میرے خیال سے اس جنریشن میں پاسبل نہیں ہوگا 120 سال تک جینا، لیکن ہم 100 سال جی لیں گے، 100 سے اوپر جی لیں گے ہم۔ لیکن موت تو آئے گی نا ہمیں ایک دن، آپ کا اور میرا یہ یقین ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمان کا تو اس بات پہ یقین بھی ہے، مطلب ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے اپنے دنیاوی سارے کاموں کا حساب دینا ہے روز محشر۔ لیکن شیطان نے ہمیں اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی، اس بات کا ہمیں علم بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنا مقصد دنیا کو بنا لیا ہے، ہم نے اپنا مقصد آخرت نہیں بنایا۔ تو آپ اور مجھے اس چیز کی انتہائی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے مقصد کو، ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں، ہم اپنا یہ ایم بنا لیں کہ میرا جو حقیقی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ ہے آخرت کمانا، تو میں زیادہ محنت آخرت کے لیے کروں گا اور دنیا کو بھی میں کماؤں گا۔ دنیا ضرورت ہے، دنیا کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ ایک ضرورت ہے، اور آخرت کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ ایک مقصد ہے۔ اور میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی، دوسری جو میری وجہ تھی اس سوشل میڈیا کی طرف آنے کی، وہ ایک چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ میں اپنا بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر،
میں نے یوٹیوب، جس میری طرح سے آپ لوگ بھی اور میں بھی، ہم اپنا بہت زیادہ ٹائم فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب پہ اسپینڈ کرتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا دن کا اتنا زیادہ ٹائم لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھنے میں لگاتا ہوں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اوور آل دیکھیں، ہم اپنے کنٹینٹ کو دیکھیں یوٹیوب کے یا کسی بھی پلیٹ فارم کے، تو اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ، زیادہ تر، میں میکسیمم کی بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھا کنٹینٹ بھی بناتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ اتنی اچھی ویڈیوز نہیں ہیں، ایسی ویڈیوز نہیں ہیں کہ جو آپ کو جنت میں لے کے جا سکیں گی، بلکہ وہ جہنم میں لے کے جانے والی ویڈیوز ہیں. زیادہ تر لوگوں کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان سب پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی ایک چھوٹی سی کوشش کروں. وہ کوشش چاہے پورے کے پورے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں کوشش کروں کہ میں اچھا کنٹینٹ بناؤں. میں ٹک ٹاک کے اوپر، میں فیس بک پہ، میں یوٹیوب پہ، میں انسٹاگرام پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کروں. میں ویڈیوز اپلوڈ کروں احادیث سنا کے، میں ویڈیوز اپلوڈ کروں قرآنک آیات سنا کے. تو میں کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ لوگوں نے اتنی مہم چلائی برائی کو پھیلانے میں، تو تم نے کیا کیا، تو میں یہ بتا سکوں کہ یا اللہ میں نے کوشش کی. چاہے میری وہ ویڈیو 10 لوگ دیکھیں، 5 دیکھیں، 3 دیکھیں، یا ایک ہی شخص کیوں نہ دیکھے، لیکن میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے والا ہوں گا کہ جب سوشل میڈیا جو ہم یوز کر رہے ہیں، ہم اس دور میں آ چکے ہیں، ہم اب اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، اس کو بند کر کے بیٹھ جائیں گے. ہم اگر اس جنریشن کو دیکھیں تو وہ جنریشن ڈوب چکی ہے سوشل میڈیا کے اندر، اور آنے والے دور میں مزید ڈوب جائے گی. تو ہم کیوں نہ کوشش کریں، اچھا کنٹینٹ کریٹ کرنے کی، کہ ہم مقابلہ تو کریں ان کا، ہم وہ ان ساری شیطانی قوتوں کا جنہوں نے لوگوں کو اکسا کر لوگوں سے شیطانی کنٹینٹ بنا رہے ہیں، ایسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں کہ جو ہمیں جہنم میں لے کے جائے گا. تو ہم کیوں نہ ایک کوشش کریں، ہم اچھا کنٹینٹ بنائیں، ہم ایسا کنٹینٹ بنائیں جو اگر کوئی دیکھے تو اس کو گناہ نہ ملے، اس کو ثواب ملے. اگر اس کے اندر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دین کو سمجھنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی تھوڑی سی ایک امید جاگے، اس کا دل کرے. چاہے وہ ایک ویڈیو اس پہ اثر نہ کر سکے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ ان ویڈیوز کو دیکھے تو اس کے دل میں ہو سکتا ہے کہ کسی دن اس کے دل میں وہ چوٹ لگ ہی جائے، اور وہ اپنی دنیا کی تیاری کو چھوڑ کر وہ آخرت کی طرف آ جائے. تو دوسرا مقصد میرا یہ بھی تھا کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر ان ساری شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا. میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ چاہے وہ مقابلہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہہ سکوں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی، میں نے ان ساری ایپس کے اوپر اپنا اچھا کنٹینٹ بھی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں نے پروموٹ کیا، میں نے قرآن پاک کو پروموٹ کیا. تو دوسرا مقصد میرا یہ تھا، اور اسی طرح اس وجہ سے میں صرف یوٹیوب پہ ہی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتا، میں ہر ایک پلیٹ فارم پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. میں اپنی ایک ویڈیو کو ہر پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرتا ہوں. تیسری چیز یہ کہ جب میں ویڈیوز بناؤں گا، میں احادیث کو پڑھوں گا، میں قرآن پاک کو پڑھوں گا، میں ان کی آیات کا ترجمہ دیکھوں گا، میں علماء کرام کو سنوں گا، میں مسائل کو سنوں گا، تو جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بہتر میرے لیے ہے وہ یہ ہوگا کہ میں دین کو سیکھوں گا. اگر کوئی اور شخص سیکھے یا نہ سیکھے، ایٹ لیسٹ میں تو ضرور دین کو سیکھوں گا. تو اس پورے کے پورے چینل کو کریٹ کرنے کا مقصد، اس ساری کی ساری جرنی کا مقصد صرف یہی ہے کہ سب سے پہلے میں دین کی طرف آ جاؤں، اور میری وجہ سے میرے منہ سے قرآن پاک اور حدیث کو سننے کے بعد کوئی اور دین کی طرف آئے، لوگ دین کی طرف آئے. اسی کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کے اختتام کی طرف جاتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت سے محبت کرنے والا بنائے.